अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार हुआ वहां सां गॾु नाज़िया में नाज़िर सिंध हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजे पाणीअ वारे हक़ लाइ सदाऊं बुलंद करे ऐं उन में हाणे तॾहिं वाद वधीक असांखे तॾहिं उन वक़्तु नज़र आई जॾहिं आज़माइशी बुनियादनि ते पंजाब जलालपुर कैनाल वसीले पाणीअ जी खणत वारो सिलसिलो शुरू कयो आहे, जंहिं ते अॻी नाज़रीन हिन रिथा ते सिंध पंहिंजा शदीद एतिराज़ रखी चुको आहे। हिन वक़्तु अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू इन मौजूद ते कंदासीं त जेका हिन वक़्तु सूरत हाल पैदा थी आहे। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ नाज़रीन मूंसां गॾु एक्सपर्ट्स मौजूदु आहिनि, उनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं। मूंसां गॾु इरसा जोगड़ो चेयरमैन आहे, मज़हर अली शाह साहब वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो शुआ नामे वारो पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। सिंध मां मूंसां गॾु नाज़रीन नसीर मेमन साहब पाणी माहिर आहिनि ऐं समूरनि इशूज़ ते लिखंदा बि रहनि था, आगाही बि ॾींदा रहनि था ऐं उन हवाले सां मथे ॻाल्हाइनि बि था। मूंसां गॾु नसीर मेमन साहब भी मौजूद हैं। मैं सभी के भलीकार और सभी की मेहरबानी और गुफ्तगू के लिए वक्त न डॉक्टर हसन अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहेंगे आप? नसीर साहब ने बताया कि सिंध का बुनियादी एतराज़ क्या है और एक बड़ा सीधा सवाल सिंध कर रहा है कि ये पानी आएगा कहाँ से, जिसका जवाब अभी तक किसी फोरम के पास कहीं से मिल नहीं रहा। और उसके बाद जब ये जवाब नहीं मिलता तो फिर ये जो खदशात हैं बहुत संगीन हो जाते हैं। साथ साथ नसीर साहब ने चोलिस्तान के हवाले से भी जिक्र किया कि उस स्कीम के वक्त भी हमें सिंध को यही सुनने को मिला कि पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो तब भी नहीं हुआ, तो अब कैसे मुमकिन होगा? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नसीर साहब ने कि अगर वो इंटरनल एडजस्टमेंट पंजाब कर रहा है तो वो ये भी बताए कि वो इंटरनल एडजस्टमेंट में अगर इस कैनाल में पानी निकालना है तो कौन सी कैनाल का काम करना है, तो ये चीज़ जो है ये सामने आनी चाहिए। मैंने इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं इस कैनाल के, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसका मेन फाइनेंसर है और फाइनेंसिंग का कुछ इस तरह से हिस्सेदारी है कि इसमें 80% जो है वो एडीबी की फाइनेंसिंग है और 20% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है। तो जो एडीबी की साइट के ऊपर जो इस कैनाल के बारे में लिखा गया है उसमें उन्होंने प्रीएम्बल में लिखा है कि इरसा ने इसको अप्रूव किया है, लेकिन जो उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन मेरे सामने से कोई ऐसी रिपोर्ट इरसा की उनके अपेंडिसेस में, उनके वेबसाइट पे, उनके डॉक्यूमेंट्स में मेरी नज़र से नहीं गुजरी जिसमें इरसा का अप्रूवल हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो सिंध ने कोई एतराज़ इसके ऊपर किया है तो उस एतराज़ की भी कोई ऑफिशियल कॉपी उस वेबसाइट के ऊपर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है उसमें नहीं है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट के ऊपर, और उसमें एक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है वो उसके बारे में उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का कोई सेपरेट रिपोर्ट नहीं है, एक ज़ेली सेक्शन है विद इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करती है, और वो सोशल इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ लोकलाइज्ड है। वो सोशल इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ उन कम्युनिटीज़ को देख रहा है जो उस एरिया में है, जिनकी ज़मीनें ली जाएंगी कैनाल बनाने के लिए, जिनको कंपनसेशन दी जाएगी, जिन लोगों के घर बीच में आ जाते हैं या कोई बिल्डिंग्स बीच में आ जाती हैं, उनका जिक्र किया गया है। और उसका बड़ा सिंपल जो है वो आखिर में जो है वो फिजिबिलिटी में कहा गया है कि जी ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि इनको हम कंपनसेशन दे रहे हैं। और वो मेरे ख्याल में 100 मिलियन रुपीस की या 100 मिलियन डॉलर्स की कोई इस तरह की वो फिगर है उसके बीच में कि जी ये कंपनसेशन दे देंगे तो थिंग्स विल बी हंकी डोरी। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल असेसमेंट का, वो है कि डाउन स्ट्रीम फ्लोज को ये चीज कैसे इंपैक्ट करेगी ये कैनाल। जाहिर है दरिया चल रहा है, आपने ऊपर से उसमें से पानी निकाल लिया तो इसका डाउन स्ट्रीम इंपैक्ट क्या होगा, इसका कंप्लीटली मेरी नज़र से कोई डॉक्यूमेंट नहीं गुजरा कि ये चीज़ कहीं पे डिस्कस भी हुई है कि नहीं कि इसका डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट क्या है। और डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट तो ऑल द वे टू डेल्टा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली झेलम का डेल्टा भी वही डेल्टा है जिसको हम इंडस डेल्टा कहते हैं, ये इंडस रिवर का हिस्सा है जी। तो अगर आप कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं तो डाउनस्ट्रीम आपकी वो इम्पैक्ट असेसमेंट पूरी होनी चाहिए ऑल द वे टू द प्लेस जहां पे दरिया जाके समुद्र में मिलता है। तो उसके इम्पैक्ट
کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں کیے گئے ADB کی رپورٹس میں. اور پھر جو ڈاؤن اسٹریم کمیونٹیز ہیں, لوکل کمیونٹیز تو ہوگی نا کینال کی ویسینٹی میں, جو ڈاؤن اسٹریم کمیونٹیز ہیں اس میں پنجاب کے اپنے کینال کمانڈز بھی آتے ہیں, پنجاب کے اپنے بھی کچا کے ایریا آتا ہے, اور اس کے بعد میں آل دا وے ٹو انڈس ڈیلٹا یہ سارے ایریاز آتے ہیں. اس کا بھی قطعاً کوئی ذکر نہیں. اس طریقے سے یہ رپورٹ جو ہے یہ بنائی گئی ہے اور لکھی گئی ہے. دوسرا جو ایک اور کوشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کی فیزیبلٹی میں لکھا گیا کہ یہ کینال صرف 3 مہینے چلے گی, صرف 6 مہینے چلے گی, اپریل ٹو سپٹمبر, اور باقی یہ ربی میں یہ بند رہے گی کینال. اور اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پانی ہوتا ہے مونسون کا بٹوین اپریل اینڈ سپٹمبر, زیادہ فلو ہوتا ہے گرمیوں کا. اب جس طرح سے نذیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو اپریل, مئی اور جون یہ 3 مہینے ہیں, اس میں تو ہمیشہ آپ پچھلے 10 سال کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان 3 مہینوں میں سندھ میں پانی کی شارٹیج ہوئی ہوتی ہے, اور سندھ کے چیف منسٹر سے لے کے فارمرز تک ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی پانی کم ہے. تو پھر ان کے پاس ان 3 مہینوں میں پانی کہاں سے آ گیا؟ حسن عباس صاحب اس میں کیا آپ ایڈ کریں گے؟ اور اس ڈیپ روٹڈ ڈسٹرسٹ کا بھی, مسٹرس کا بھی ذکر کیا نصیر صاحب نے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی روز پہلے ہم نے ایک بڑی ایک شاندار آبی کانفرنس دیکھی ہم نے, جس میں بھارت کی جانب سے جو آبی دہشت گردی ہم فیس کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کی گئی, سب کو اس میں انوائٹ بھی کیا گیا, اور یہ کوشش کی گئی کہ یہ میسج ہم دنیا تک پہنچا سکیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ملک کے اندر جو ایک قسم کی ہم یہ زیادتی اور ناانصافیوں کا جو طویل سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس پر بات کون کرے گا؟ جو نصیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس کاز کو, ہمارے عالمی جو کازز ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن ملک کے اندر یہ جو بین الصوبائی جو ہمارے روابط ہیں یا جو فیڈریشن ہے وہ بھی بہت بڑی حد تک کمزور ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے بھارت کی بات کی, انٹرنیشنل معاہدے کی بات کی, اور اس مطلب ہے کہ اس تناظر میں کہ ہم اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں. تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو اتنی بڑی انہوں نے کانفرنس کی اس میں میرے نظر سے کوئی ایسا سپیکر نہیں گزرا جس کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ ٹریٹی اصل میں ہے کیا, یہ ٹریٹی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اور کسی نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی, کسی کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ 1948 سے لے کے 1960 تک کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد میں 1960 سے لے کے 1976 تک تربیلا بننے تک کیا ہوا ہے, کسی نے نہیں پڑھا ہوا. اور یہ دنیا کو بلا کے بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لٹ گئے, مارے گئے, داستان غم اپنی بیان کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ان کی داستان غم اصل میں ہے کیا. اور جو داستان غم اس ٹی نے ہمارے لیے کریٹ کی ہے, اسی کا ماڈل اس وقت جلال پور کینال میں نظر آ رہا ہے جو ہم اپنے لوور ریپیرین کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ جیسے نصیر صاحب نے کہا کہ آئینی اور قانونی راستوں کو ہم نے استعمال کر کے دیکھا, اب پولیٹیکل راستہ ایک بچتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپشنز صوبائی گورنمنٹس کے پاس موجود ہیں, لوور ریپیرینس کے پاس ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو چیز جس کو میں کہتا ہوں لانگسٹ پول ان دا ٹینٹ, وہ آپ کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے ہائیڈرولوجی اور ہائیڈروجیولوجی کی. ہم وہیں سے غلط ہو جاتے ہیں. ہم جس پانی کے اوپر ہم پلاننگ کر رہے ہیں وہ پانی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ پہلے اپنی سائنس کو تو ٹھیک کرو, اس کے بعد میں آپ کی جو بھی انٹرونشن ہے, چاہے وہ فائنینشیل انٹرونشن ہے, آپ کی اسٹرکچرل انٹرونشن ہے, آپ کی مینجمنٹ کی انٹرونشن ہے, وہ سائنس کے اراؤنڈ بلٹ ہوگی تو وہ چلے گی. جب آپ کے سرے سے سائنس ہی غلط ہوگی تو آپ نے تمہیں پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تو آپ کی ہر چیز غلط ہو جائے گی. یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے کیس میں ہوا تھا, یہی اس کیس میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ ہم نے قرضہ کا پیسہ لینے کے لیے ہم نے اپنے دریا سے ہاتھ دھو بیٹھے, ہم نے پولیوشن لے لی, ہم نے بیڑا غرق کر دیا اپنے واٹر ریسورسز کا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرضہ مل رہا تھا. اس وقت جو ڈکٹیٹر تھا اس نے ایک پالیسی بیان کی کہ جہاں سے بھی لون ملتا ہے لے لو, جہاں سے بھی امداد ملتی ہے لے لو, یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پیچھے دینے والا کون ہے, اس کے کیا ایتھکس ہیں, اس کے ساتھ ہماری کیا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں یا
کیا اس کے ساتھ ہمارے خلافات ہیں؟ اگر وہ دیتا ہے تو لے لو. یہ اس وقت کی پالیسی تھی 1950s کی، لیٹ 1950s کی، جو آپ کو ایک ڈکٹیٹر نے دی. آج بھی وہی پالیسی چل رہی ہے. اے ڈی بی نے اس پروجیکٹ کے لیے قرضہ منظور کر دیا، میرے خیال میں 2017 میں ہوا تھا پروجیکٹ اپروو کیا تھا، اور قرضہ میرے خیال میں 2019 میں آ کے اپروو ہوا تھا. جب وہ اپروو ہو گیا، اب مزے کی یہ بات کہ اے ڈی بی کا جو قرضہ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے نہیں ہے. 1 ایکڑ کتنے کماتا ہے پیسے ایک سال کے؟ بمشکل 50,000 روپیہ کماتا ہے. اگر آپ اس کو 50,000 کے بجائے 1 لاکھ بھی کر لیں ایک سیزن کی کمائی اس 1 ایکڑ سے، تو آپ کو صرف اس قرضے کو بریک ایون کرنے کے لیے 70 سے 80 سال چاہیے. اور یہ میں اس فارمر انکم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پیسہ واپس کون کرے گا؟ یہ ماڈل تو مجھے فائنینشلی بھی ٹھیک نہیں لگتا. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کا کوئی قرضہ آتا ہے تو جن ڈپارٹمنٹس کو یہ قرضہ ملتا ہے، مثلا ان دس کیس اریگیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب، ان کی تو یہ انکم ہے. وہ تو اس پروجیکٹ میں ٹھیکے بھی لیتے ہیں، اس سے پیسے بھی کماتے ہیں، گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں. ایک جو ان کے سینئر افسر ہوتا ہے اس کے گھر کے باہر ایک پروجیکٹ میں خریدی ہوئی 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اس طریقے سے یہ پیسہ جو ہے وہ قوم کا لگایا جاتا ہے. اور کیونکہ جو لوگ اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں انہوں نے تو واپس نہیں کرنا. واپس تو میں نے اور آپ نے کہیں ٹیلی فون کے بل سے واپس کرنا ہے، کہیں موبائل کے ریچارج سے کرنا ہے، کہ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے سرچارج دے کے کرنا ہے. تو ان کی بلا سے جتنے مرضی کا پروجیکٹ ہو، جس طرح سے مرضی وہ پروجیکٹ ہو، اور بس وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ سوورن گارنٹی دیتی ہے، آپ نے ٹیکس پیئر سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور مجھے واپس کرنا ہے. مزے کی یہ بات کہ مجھے اس کی امورٹائزیشن پلان کا بھی نہیں پتا. اگر امورٹائزیشن پلان میں دیکھوں تو اس میں کتنے % انٹرسٹ پہ اور کتنے عرصے میں آپ نے قرضہ واپس کرنا ہے، تو میرے خیال میں 100 سال لگ جائیں گے اس کو صرف بریک ایون کرتے ہوئے. ویل سیڈ حسن باز صاحب، ہر لحاظ سے انفیزیبل مجھے لگا. اور یہ میں انہی رپورٹس اور انہی ریفرنس اور انہی ڈاکیومنٹس کے ریفرنس سے میں یہ کنکلوژن نکال رہا ہوں جو میں نے دیکھے ہیں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی سائٹ کے اوپر جو 80% اس کو کر رہا ہے، فائنینس کر رہا ہے. تو کون سی چیز اس میں ٹھیک ہے؟ تو بس مطلب ہے کہ وہ اب پیسہ مل گیا، اب اس کو کسی طریقے سے جانے نہیں دینا. یہ نہ ہو کہ اگر ہم اس کو کورٹ میں جا کے مقدمہ روک دیں تو اگلی قرضے کی جو قسط آنی ہے، جس کے اوپر پتہ نہیں ہم نے کیا کیا پلاننگ کی ہوئی ہے اپنی ذاتی طور پہ، پتہ چلے کہ جی وہ ٹھیکے رک جائیں گے، اگلی ٹرانچے نہیں آئے گا تو فلانا ہمارا کانٹریکٹر جو ہے اس کو پیسے نہیں ملیں گے تو اس کو نہیں ملیں گے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو یہ کہانی جو ہے نا یہ کہ بڑی اتنی سمپل نہیں ہے کہ جی وہ صرف وہ کینال میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پانی لے کے آ رہے ہیں تو لے کے جانا ہے. اس کینال کی یہ تو کمپلیٹلی ایک انفیزیبل پروجیکٹ ہے. اوپر سے یہ وہ پہاڑوں کے نیچے جس کے پیچھے سے ہل ٹورنٹس آتے ہیں، اور ہل ٹورنٹس کے آپ نے 90 ڈگری کے اوپر یہ کینال کھود دی ہے، بنا دی ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جو CRBC ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ کہانی بہت نہ صرف پیچیدہ ہے بلکہ بہت طویل بھی ہے، اور آپ نے ایک بگاڑ کا بھی بتایا کہ کس طریقے سے جو اپروچ فالو کی گئی ہے، مختلف جگہوں پر ہم نے سین اس کو دیکھا. لیکن اب آگے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ کیونکہ اگر یہ معاملات جس طرح سے نصیر صاحب بھی فرما رہے ہیں، یہاں پر میرے ساتھ مظہر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ معاملات پھر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ظاہر ہے پھر عوام کے پاس جائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کیا ہوا، پھر مجبور ہو کر حکمرانوں کو فیصلہ اس پر لینا پڑا. تو کیا اسی طریقے سے ہم دیکھتے رہیں گے معاملات، یا کوئی اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے گا جن پر یہ ہے؟ حسن عباس صاحب، اب ایک ٹرانسپیرنٹ آڈٹ وے فارورڈ ہو سکتا ہے ان معاملات کا، کچھ ایڈ کریں گے آپ اس میں؟ دیکھیے جی، ٹرانسپیرنٹ آڈٹ میں یہ جتنی بھی ٹیلی میٹری وغیرہ کی بات ہوئی، جو اس کو شیئر کرنے کی، کمپائل کرنے کی، اس کے بیچ میں ہیومن انٹرونشن کی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن وہی میں آئی کم بیک ٹو دا سائنس کہ دیکھیں یہ جو آپ کی کینال ہے اس کا پریمبل کیا ہے کہ جی یہ اپریل سے لے کے تو سپٹمبر تک چلے گی. اور اس پریمبل میں بیک اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ جی اس ٹائم پہ سرپلس پانی ہوتا ہے دریا میں جو ہم استعمال کریں گے. اس دریا میں کدھر سے آ گیا سرپلس پانی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں تو پانی آتا ہے کیونکہ گلیشیئر میلٹ کا پانی ہے. جیلم کے اوپر کوئی گلیشیئر نہیں ہے، جیلم میں گلیشیئر میلٹ کا پانی نہیں آتا. تو اپریل سے لے کے مڈ جولائی تک جتنا بھی پانی جیلم کے بیچ میں آ رہا ہے وہ سارے کا سارا سنو میلٹ کا اور بیس فلو کا پانی ہے، اور ہارڈلی اینی رین. اس میں سے بھی منگلا ڈیم نے اپنے ڈیم مینول کے حساب سے تقریباً 2 ملین ایکڑ فٹ پانی
مونسون شروع ہونے سے پہلے ریزروائر میں روکنا ہے تو پیچھے نیچے کیا بچا؟ وہ جو کچھ نیچے بنا وہ چشمہ جہلم لنک کینال جہلم کے بیچ میں ڈالتی ہے جی. تو اب آپ نے اس کینال میں بھی پانی ڈالنا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی آئے گا, اس دریا کا پانی نہیں ہوگا. اور جب ادھر سے پانی نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو سندھ کو پانی چاہیے یہ اس کے حصے کا پانی جا رہا ہے. اور سندھ میں جو شارٹیج ہوتی ہے پانی کی ان مہینوں میں پرائمریلی بیکاز کہ تربیلا اور منگلا پانی کو اوپر روک رہے ہوتے ہیں ارلی سمر کے پانی کو, تو پھر یہ کینال آپ کیسے چلائیں گے؟ تو بیسیکلی آڈٹ شارڈٹ کے بھی سارے پلان جو بنتے ہیں, جو بھی آپ کی ٹیلی میٹری لگتی ہے, اس کے پیچھے بیسک سائنس تو ٹھیک ہو, یہ تو باؤنڈری کنڈیشن بھی فیل ہو جاتی ہے. جو باؤنڈری کنڈیشن ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی سینسر لگا لیں, سارا کچھ کر لیں, وہ تو باؤنڈری کنڈیشن ہی آپ کو بتا رہی ہیں کہ دس از این انفیزیبل پروجیکٹ. تو حسن صاحب دنیا تو سائنس کی طرف بڑھ رہی ہے, ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ جی ہم اس لیے پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ جو پرانا ماڈل ہے انڈس واٹر ٹریٹی والا, ہم ابھی بھی اسی کے ماڈل کے اوپر چل رہے ہیں. یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی یہی ہوا تھا کہ جس طرح نصیر صاحب نے کہا نا کہ مقدمہ تو ابھی چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے جیلر نے اٹھا کے پھانسی دے دی. ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی یہی ہوا تھا کہ 1948 سے لے کے 1960 تک مقدمہ چل رہا تھا. بھاگڑا ڈیم بھی بن گیا, ننگل ڈیم بھی بن گیا, روپر بیراج بھی بن گیا, راجستھان کینال پہ بھی کام شروع ہو گیا بہت, اور بن بھی گئی, بہت زیادہ بن بھی گئی, اور ان کے لنک کینالز بھی بن گئے. جب تک انڈس واٹر ٹریٹی سائن کرنے کا ٹائم آیا تو وہ تو کیپیبلٹی بنا چکے تھے پانی ڈائیورٹ کرنے کی, تو کیا ٹریٹی ہوئی؟ اس کے بعد میں کیا ہے کہ جی وہ پھر کہتے ہیں جی اب اتنا پیسہ لگ گیا تو ایکسیپٹڈ ایز فیٹ اکمپلی. تو یہی ماڈل یہاں پہ بھی ہے کہ جی اب اتنا پیسہ لگ گیا ہے, آپ کا مقدمہ نہیں آیا تھا تو کام ہم نے نہیں روکنا تھا, پیسے آ رہے تھے, پھر پروجیکٹ لیٹ ہوتا ہے تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے, یہ ہوتا ہے, تو ہم نے فٹافٹ کر دیا ایکسیپٹڈ ایز فیٹ کمپلی. تو یہ جو فیٹ کمپلی والا کام ہے نا, یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے لے کے ابھی تک ہر چھوٹے بڑے پروجیکٹ میں پاکستان میں فالو ہو رہا ہے. اور یہی نیلم جیلم پہ ہوا ہے, یہی تربیلا کی 5th ایکسٹینشن پہ ہو رہا ہے, یہی آگے داسو میں ہوگا, یہی آگے دیمر بادشاہ میں ہوگا, یہی مومن ڈیم پہ ہوگا. یہ فیٹ کمپنی نے ہمیں مروا دیا ہے. اور ہمارا یہی ماڈل ہوتا ہے کہ کم پا دیو تو بعد فیٹ کمپنی سے جو ہے نا اسی چھٹ جاواں گے. سوری میں نے تھوڑی سی پنجابی بولی, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. بالکل بالکل. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بس وہ اپنی جیبیں بھر کے تو بعد میں فیٹ کمپنی, اور ہمارے جو ہے نا ٹوٹل یہ مینجمنٹ اسی چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ کام کر دو اس کے بعد میں فیٹ کمپنی پہ گزارا کریں گے. جی ڈاکٹر حسن عباس صاحب آپ کو بہت شکریہ. مظہر علی شاہ صاحب جی بھی مہربانی ناظرین گفتگو معبودی ایکسپرٹس دی